जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बीबीसी ने एक स्टोरी रिपोर्ट की है जिसमें उन्होंने बुनियादी तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया है या बुनियादी तौर पे ये तासुर दिया है कि पाकिस्तान यूक्रेन को असला फराम कर रहा है। ये सामने आप स्टोरी देख सकते हैं। नूर खान एयरबेस से 5 खुफिया परवाज़ें और अमरीकी कंपनियों से पाकिस्तान के लाखों डॉलर के असला फरामी के मुआहदे क्या ज़ाहिर करते हैं। इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ तफसीलात शेयर की हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान ने कुछ गैर मुल्की कंपनियों से असला फराम करने के मुआहदे किए हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको ये खबर पढ़ के भी सुना दूँ, बीबीसी के पास मौजूद दस्तावेज़ात से ये ज़ाहिर होता है कि अगस्त 2022 में पाकिस्तान ने 2 प्राइवेट अमरीकी मिलिट्री कंपनियों के साथ 364 मिलियन डॉलर के असले की फरोख्त के मुआहदे किए, जिसके तहत उन कंपनियों को पाकिस्तान की जानिब से 155 यानी 150 mm गोले बेचे गए। ताहम इन मुआहदों से मुतल्लिक बरतानिया और पाकिस्तान में बरती जाने वाली राजदारी से इन पर सवालात खड़े होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये इन मुआहदों के अंदर बड़ी राजदारी रखी गई है जिसकी वजह से सवालात खड़े होते हैं। और वो ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो पाकिस्तान से गई हैं और किब्रिस यानी साइप्रस के अंदर वहाँ पे जो बरतानिया का फ़ौजी अड्डा है वहाँ पे जाके वो लैंड किए हैं। और ये मुआहदों के तहत पाकिस्तान ने इनको 150 mm के गोले फराम किए हैं जो साइप्रस से फिर आगे रोमेनिया गए हैं और रोमेनिया से वहाँ पे वो मुबैना तौर पे यूक्रेन की फ़ौज को फराम किए गए हैं और वहाँ पे बड़ी तादाद में ये गोले इस्तेमाल हो रहे हैं। इस खबर के अंदर उन्होंने एक्सपर्ट से भी बात की है। कुछ एक्सपर्ट्स ये ने बताया और कुछ ये फिगर्स भी वहाँ पे कोट हुई कि वहाँ पे रोज़ जो है हज़ारों इस तरह के गोले बरसाए जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, यूक्रेन की फ़ौज की ज़रूरत पूरी करने के लिए मुबैना तौर पे पाकिस्तान ने ये मुआहदे किए हैं अमरीकी कंपनियों से और अमरीकी कंपनियां वो असला यहाँ से ले जाके यूक्रेन को दे रही हैं। अच्छा, आगे इस खबर के अंदर लिखा हुआ है जी कि दोनों मुआहदे जो ये पाकिस्तान ने किए हैं ये 17 अगस्त 2022 को इस पर दस्तखत हुए और ये मुआहदे बिलखसूस 155 mm के गोलों के लिए थे। एक कंपनी के साथ 232 मिलियन डॉलर का ये मुआहदा है और दूसरी कंपनी के साथ 131 मिलियन डॉलर का ये मुआहदा हुआ था। आगे उन्होंने ये भी बताया अपनी खबर के अंदर बीबीसी ने कि पाकिस्तानी असले के बरामद में 3000 गुना इजाफा हुआ। उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के शाया करदा दस्तावेज़ात से ये ज़रूर वाज़ेह होता है कि माली साल 2022-21 की निस्बत माली साल 2022-23 में मुल्की हथियारों की बरामदात में 3000% तक इजाफा हुआ। और ये उन्होंने एक चार्ट भी बताया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2022 के जून तक कितनी एक्सपोर्ट्स थी और उसके बाद जो है फिर कितनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। ये चार्ट भी बीबीसी ने इसमें शेयर किया हुआ है। अच्छा, उसके साथ साथ जो एक और चीज़ उन्होंने बीच में तस्वीर शेयर की हुई और उसमें 155 mm जो एमुनिशन है उसके इस्तेमाल के हवाले से भी बताया गया है, यानी उसको एक्वायर करने के हवाले से भी बताया गया। उसकी सोर्सेज का जिक्र है, उसमें जो है वेरियस सप्लायर्स लिखा हुआ है। जिस तरह इसमें अगर आप देख लें कि उसमें जो मुख्तलिफ असले हैं उनके हवाले से बताया गया कि जी ये इतनी तादाद में फराम किया गया और इसका जो सप्लायर है वो BAE सिस्टम्स है, इसका सप्लायर AM जर्नल ग्रुप है। और पर ये जो 155 mm के गोले हैं इनके आगे लिखा हुआ है कि वेरियस सप्लायर्स और अगस्त 2022 में ये सप्लाई किए गए। अच्छा, अब इसी स्टोरी के अंदर जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि एक्सपर्ट से बात भी हुई है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के गोले वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान से ये जो गोले गए हों ये वहाँ पे फिर आगे उनको यूक्रेन को पहुँचाए गए हों। लेकिन इसी स्टोरी के अंदर एक और एक्सपर्ट ने कहा है कि जनाब पाकिस्तान से ये गोले खरीदने की कोई तुक नहीं बनती, इसलिए कि वहाँ पे जिस किस्म के सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं वेपन सिस्टम, उनमें ये गोले शायद इस्तेमाल ना हो और पाकिस्तान ये गोले अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करता है। पर एनीवे ये बड़ी डिटेल स्टोरी है और उसमें स्टोरी के अंदर ये भी उन्होंने कहा है कि जनाब हमने वजारत दिफा और वजारत खारजा से जवाब मांगा है लेकिन अभी तक हमें किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। अब देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर क्या कहती है। माजी के अंदर भी बीबीसी की एक स्टोरी के अंदर यूक्रेन के एक फौजी कमांडर ने जिक्र किया था पाकिस्तानी असले का और वो भी खबर हमने आपके साथ शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें मुख्तलिफ जो असला मिल रहा है और पाकिस्तान से जो गोले आ रहे हैं उनकी नाकिस क्वालिटी के ऊपर भी उन्होंने जिक्र किया था। और उस हवाले से जब हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की तो फिर पता चला कि जब असला आप बेचते हैं तो उस असले की भी एक एक्सपायरी होती है। जिस तरह आप कोई भी चीज़ खरीदें उसके ऊपर लिखा होता है कि जनाब ये तब इतने साल के बाद जाके एक्सपायर हो जाएगी,
تو بہت سارے ممالک جو اسلحہ خریدتے ہیں اور ان کی کنٹریز خصوصاً افریقہ کے ممالک اور دیگر ممالک جب وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اسلحہ تو وہ بلیک مارکیٹ میں بھی آ جاتا ہے اور بلیک مارکیٹ سے بھی لوگ خرید سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو یوکرین کا جو کمانڈر جس ہتھیاروں کے حوالے سے ذکر کر رہا تھا وہ بلیک مارکیٹ سے ہو کے وہاں پہ پہنچے ہوں. پر اینی وے اگست کے مہینے میں یہ معاہدے ہوئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگست کے مہینے میں عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا, پی ڈی ایم کی حکومت آ چکی تھی اور پی ڈی ایم کی دور حکومت کے میں یہ معاہدے ہوئے ان کمپنیوں سے مبینہ طور پہ جس کا ذکر اب بی بی سی کر رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز بار بار کہی جاتی ہے اور اب دوبارہ بھی پی ڈی ایم کی قیادت نے اس کو دہرایا کہ جناب جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو ہم ان سے مذاکرات کر رہے تھے اور ہم نے دوبارہ الیکشنز میں چلے جانا تھا اور الیکشنز ہو جانے تھے اور لیکن عمران خان نے نہیں مانا, اپنی مذاکراتی ٹیم کو واپس بلا لیا اور لانگ مارچ کر دیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ہم تو بالکل الیکشنز کے لیے تیار تھے. ایک تو بات یہ ہے کہ الیکشنز کے لیے وہ کتنے تیار تھے, میں اس کی آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں. اب یہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات کر کے ہم الیکشنز کے لیے مان چکے تھے اور ہم نے الیکشنز میں چلے جانا تھا, ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف جب اسمبلیاں ٹوٹیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ 90 روز میں آئینی مدت ہے اس میں ہم نے الیکشنز نہیں کروانے. تو آئین جو واضح ہے, جو لکھا ہوا آئین ہے, جو ملک کا دستور ہے, قانون ہے, اس کے مطابق یہ 90 روز میں الیکشنز کروانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. لیکن یہ آپ کو, مجھ کو, ساری قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جناب ہم الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہو گئے تھے بھائی مذاکرات کے نتیجے میں. جب آپ آئین کو ہی نہیں مطابق آپ نے انتخابات نہیں کروائے تو یہ ماننا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کہ آپ مذاکرات کے نتیجے میں اس وقت انتخابات کروا لیتے اور پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا, کون کون سی قانون سازیاں ہوئیں, اس کی ڈیٹیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اب دوبارہ ذکر ہو رہا ہے کہ جی وہ تو انتخابات ہو جانے تھے اور یہ ہو جانا تھا. جی قطعاً کوئی انتخابات وغیرہ نہیں ہونے تھے, انہوں نے اپنی حکومت کرنی تھی, قانون میں تبدیلیاں کرنی تھی, ای وی ایم کو ختم کرنا تھا, نیب قوانین میں تبدیلی ہوئی, جو بہت کچھ ہوا. اور پھر اس کے بعد اب جس طرح میاں صاحب کی واپسی ہوئی ہے, اس وقت اگر انتخابات ہو جاتے تو کیا میاں صاحب کی ایسے واپسی ہو سکتی تھی؟ قطعاً کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی. تو اس وجہ سے یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات کے نتیجے میں ہم نے انتخابات میں چلے جانا تھا, بھائی انتخابات میں تو آپ نے آئین اور قانون کے مطابق جانے سے انکار کر دیا, 2 صوبوں میں نہیں گئے, تو اس وقت آپ نے کیا جانا تھا. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو پاکستان نے بنیادی طور پہ پاکستانی حکومت نے گلہ شکوہ کیا ہے افغانستان کی حکومت سے کہ پاکستان کے اندر جو کارروائیاں لوگ آ کے کرتے ہیں, اور حالیہ دنوں میں بھی آپ نے دیکھا کچھ کارروائیاں ہوئیں, ہمارے جوانوں کی, افسران کی شہادتیں بھی ہوتی رہتی ہیں, عام شہری بھی اس میں متاثر ہوتے ہیں, تو ادھر سے ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. اور متعدد بار پاکستان نے یہ ان کو میسج کنوے کیا ہے کہ جناب یہ چیز درست نہیں ہے, آپ ان کو روکیں, ان کو کنٹرول کریں. اور اب ایکسپریس ٹریبیون یہ خبر رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ بنیادی طور پہ جو وہاں کی حکومت ہے وہ ان گروہوں کو کنٹرول کرتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور آ کے یہاں پہ کارروائیاں کرتے ہیں. اور اس وجہ سے پاکستان نے ان کو واضح میسج دیا ہے کہ جناب یہ آن نہیں ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. ہاں, آپ کی سرزمین ہمارے خلاف اگر اس طرح استعمال ہوگی تو پھر دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ افغان ٹرانزٹ جو ٹریڈ ہے وہ چل رہا ہے کافی عرصے سے. اب حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں تھوڑی سی سختی آئی ہے, اور اس کی وجہ سے میری معاشی ماہرین سے بات ہوئی ہے کہ یہ جو نگران حکومت نے سٹیپس لیے ہیں, نگران حکومت نے کیا سٹیپس لیے ہیں بنیادی طور پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے یہ اس چیز کے اندر دلچسپی دکھائی اکانومی کے حوالے سے, اور یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہے, ہماری معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس کو روکنے کی کوشش کی. اس حوالے سے میرے 3-4 انڈیپینڈنٹ جو آپ کے اکنامک ماہرین ہیں ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس ٹریڈ کی وجہ سے پاکستان کو بڑے پیمانے پہ نقصان ہوتا ہے, پاکستان سے ڈالر بھی جاتا ہے, چیزیں یہاں سے چلی جاتی ہیں لیکن وہ افغانستان آتی نہیں ہیں, بغیر کسٹم ڈیوٹی پے کی ہوئی وہ چیزیں پاکستان میں ہی بیچی جاتی ہیں, اور پاکستان کو بنیادی طور پہ پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے. لیکن کسی بھی حکومت نے اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی, لیکن حالیہ عرصے میں اس کے اوپر توجہ دی گئی جس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ چیز بھی ہے, ایک اس وجہ سے بھی شاید افغانستان کی حکومت جو ہے تھوڑی بہت پاکستان سے ناراض ہو, کچھ اور چیزیں بھی ہیں, لیکن پاکستان کی جو ناراضگی ہے اور پاکستان کی جو تشویش ہے وہ بالکل حق بجانب ہے. اور یہ جو سٹیپس لیے گئے ہیں پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, ڈالر بھی نیچے آیا, جو ڈالر کی سمگلنگ افغانستان ہوتی تھی اس کو بھی روکا گیا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں تیزی بھی آئی, یہاں پہ حملے وغیرہ بھی ہوئے,
اور اب پاکستان کی حکومت واضح طور پہ یہ ان کو پیغام دے رہی ہے کہ جی ہمیں یہ لگتا ہے، ہم آپ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کی مرضی سے یہ لوگ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے اور آپ کی مرضی سے یہ لوگ آتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں پہ آ کے اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں۔ پاکستان نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ جناب ان کو روکیں کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، اگر ہمارے ملک سے کوئی بیٹھ کے آپ کے ملک میں آ کے کوئی کارروائی کرتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کو روکیں گے، وہ اس کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور کسی بھی ذمہ دار ملک کی طرح یا ذمہ دار حکومت کی طرح یہ افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کو اپنے سوائل کے اوپر روکے۔ اچھا، آخر میں ایک اور چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے کہ وہ بشرا بی بی، فرح شہزادی یا فرح گوگی، اور وہ آپ بار بار سن رہے ہیں، کبھی کوئی پاسپورٹ آ جاتا ہے، کبھی کیا آ جاتا ہے، کبھی کیا چیز آ جاتی ہے، کبھی بشرا بی بی کے گھر پہ کوئی کام کرنے والے ملازم کا انٹرویو ہو جاتا ہے، ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر ماضی میں بہت ساری ایسی سیاسی شخصیات ہیں جن کی اہلیہ کے حوالے سے نام سامنے آیا، بلکہ حال ہی میں ہمارے جو وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب، ان کی جو اہلیہ تھیں وہ منی لانڈرنگ کیس میں باقاعدہ نیب کے ریفرنس میں ان کا نام تھا، ان کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا، اور یہ مبینہ طور پہ الزام تھا کہ منی لانڈرنگ میں ان کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آئے، اور وہ جو نیب ریفرنس تھا اس میں ان کا نام بھی تھا۔ لیکن آپ نے کبھی کسی صحافی کو دیکھا کہ وہ ان کے کسی ملازم کو بلا کے بیٹھ کے پوچھ رہا ہو کہ جی وہ بیگم صاحبہ جو ہے وہ کیا کرتی تھیں، وہ منی لانڈرنگ کہاں سے آتی تھی، منسٹروں سے وہ ملتی تھیں؟ لیکن یہ ہم نے ایک خاص شفقت دیکھی ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے اور اہلیہ کی آگے سے جو دوست ہے اس کے حوالے سے، اور ہر خاتون کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر کسی نے کرپشن کیا آپ ان کے خلاف ضرور کیس چلائیں، آپ ضرور ان کے خلاف جو ہے مقدمہ لے کے جائیں، اور ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مقدمے کا دفاع کریں عدالت کے اندر۔ لیکن جس قسم کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور ہر چیز میں کہ جی وہ تو فرح گوگی اور بشرا بی بی کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کے گھر کے ملازمین کو سامنے بٹھا کے صحافی کوشچنز کرتے ہیں۔ کیا ماضی میں کسی اور خاتون اول کے ملازم کو سامنے بٹھا کے کوئی ایسے کوشچنز کیے گئے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کی اہلیہ کے اوپر جس طرح میں نے ذکر کیا نیب ریفرنس میں منی لانڈرنگ کا ریفرنس تھا، کبھی ان کے حوالے سے اس طرح پوچھا گیا کہ جناب ان کا کیا کردار تھا، وہ کیا کرتی تھیں؟ اس لیے نہیں پوچھا گیا کہ جناب دیکھیں پبلک آفس ہولڈر تو شہباز شریف صاحب تھے، لہٰذا کوشچن بھی ان سے بنتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ پبلک آفس ہولڈر تو عمران خان ہے، اگر کوئی غلط کام کیا تو عمران خان نے کیا، آپ ان سے پوچھیں، بتائیں کہ جناب عمران خان کے اکاؤنٹ میں یہ آئے ہیں یا ان کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں یہ آئے۔ لیکن ان کے ملازمین کو بلا کے یہ تاثر دینا کہ جیسے پیچھے سے یہ خاتون سب کچھ کنٹرول کر رہی تھی، میرے خیال میں یہ انتہائی جو ہے نا وہ ہماری سیاست کے ساتھ ساتھ ہماری صحافت بھی پستی کا شکار ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ باقی ہاں، سکینڈلز کو سامنے لانا، کرپشن کے اوپر کوشچن کرنا وہ بالکل ضروری ہے، چاہے کسی بھی معزز شخصیت کے اوپر الزام لگے تو اس کو اپنا جواب دینا پڑے گا، عدالت کے اندر جواب دینا پڑے گا۔ لیکن ان کے ملازموں کو سامنے بٹھا کے جو ہے اس طرح بیانیے نہیں بنتے۔ اب پیچھے یہی رہ گیا ہے کہ عمران خان کے جناب وہ پالتو جانوروں کو سامنے بٹھا کے ہم انٹرویو کرنا شروع کر دیں کہ آپ بتائیں یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو وہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب اگر کوئی کرپشن ہے تو آپ عمران خان کے حوالے سے پوچھیں اور بتائیں کہ جناب اس نے کیا کیا۔ وہ دوسری دونوں تو پبلک آفس ہولڈرز نہیں تھیں، اگر کوئی چیز ہے تو سامنے لے آئیں اور عدالت میں پیش کریں اور ان کو عدالت میں پروسیکیوٹ کیا جائے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ایک سیاسی بیانیہ بنانا، اور وہ بیانیہ بن نہیں رہا۔ وہ بن اس لیے نہیں رہا کہ جو 16 ماہ کی آپ کی کارکردگی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، تو پھر اس وجہ سے یہ الٹے سیدھے انتہائی مذائقہ خیز قسم کے بیانیے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب وہ وہاں پہ کالا بکرا آ گیا تو پیلی گاڑی آ گئی تو سفید ہاتھی آ گیا۔ مطلب مسئلہ میں ایسی سیاست کو بھی اور ایسی صحافت کو بھی۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔